पाशा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। आपको बताएंगे कि धांधली के लिए क्या प्लानिंग्स हो रही हैं, कुछ अहम इस सिलसिले में डिटेल्स सामने आई हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगी। पीएमएलएन के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है ये भी आपको बताऊंगी। और इसके साथ साथ सनम जावेद साहिबा की 5वीं बार जमानत मंजूर हुई है, लेकिन अब उनकी रिहाई क्यों कर मुमकिन नहीं हो पाएगी, ये भी आपके साथ शेयर करूंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। लेकिन इससे पेशतर कि मैं ये सारी खबरें आपके साथ शेयर करूं, एक बहुत अफसोसनाक क्लिप मेरी नजर से गुजरा है और मैं सबसे पहले उसके ऊपर बात करना चाहती हूँ। अगरचे मैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाहती, लेकिन बात करना जरूरी भी है ताकि झूठ आपके सामने एक्सपोज किया जा सके, ताकि गिरावट आप लोगों को दिखाई जा सके, ताकि इस किस्म की हरकतों को कंडेम किया जा सके और ताकि सरकारी टीवी और वहां पर बैठे बाबुओं को ये रियलाइज करवाया जा सके कि जो तमाशा आप लोगों ने इस कौम के साथ शुरू किया हुआ है, इसको खुदारा बंद कर दें। खुदारा कुछ तो अपनी साख बचा लें टीवी की भी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। एक क्लिप मेरी नजर से गुजरा प्रोग्राम चौथा सुतून का, और इसके जो एंकर हैं जवाद फैजी, वो क्लोजिंग रिमार्क्स दे रहे थे। और इन क्लोजिंग रिमार्क्स में मोहतरम एक ट्वीट का किसी का हवाला देते हुए ये जिक्र कर रहे हैं कि किसी मौसूफा ने उस ट्वीट में ये जिक्र किया है कि जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत को बचाने के लिए लोग जादू टूने की बात करते हैं और कहते हैं कि जी जिंदा मुर्गियां जलाई जाती थी और न जाने किस किस्म का गोश्त वगैरह फेंका जाता था वगैरह वगैरह। तो ये सब बातें तो बड़ी पीछे रह गई हैं। उन्होंने कहा कि हौलनाक खबर ये है, हौलनाक जो उन्होंने ट्वीट में इंकशाफ किया हुआ है वो ये है कि सिर्फ मुर्गियां या जानवर ही ज़िबा नहीं किए जाते थे, बल्कि यतीम खाने से, अस्तगफिरुल्लाह, मुझे ये बात कहते हुए भी मैं हिल रही हूँ, बाकायदा अजीब सी मेरी कैफियत हो रही है कि यतीम खाने से 25 बच्चे भी बलि चढ़ाए गए। कैन यू इमेजिन? ये बात ये नाम नेहाद एंकर साहब उसके ऊपर बोल रहे हैं सरकारी टीवी के ऊपर कि 25 बच्चे बनी गाला में इमरान खान साहब की एहलिया के कहने के ऊपर पीटीआई की हुकूमत बचाने के लिए उनकी कुर्बानी कर दी गई, उनको भेंट चढ़ा दिया गया, उनकी बलि चढ़ा दी गई। ये हालत हो गई है हमारे सरकारी टीवी की। इस किस्म की रबिश और घटिया गुफ्तगू इस टीवी के ऊपर ऑन एयर गई है। आप अंदाजा लगाएं, ना कोई बात का सर, ना कोई पैर, ना कोई खबर, ना कोई तहकीक, ना कोई सबूत। मतलब आप इमरान खान के बारे में आके कुछ भी बकवास कर दें, कितनी भी घटिया गुफ्तगू कर लें, बस आपको प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है और आपको आपके ही यानी टैक्स पेयर के पैसों का जो प्लेटफॉर्म है वो मिल जाता है। और उसके बाद आप जो मर्जी आके बकवास कर लें, आपको खुली छूट है। ना वहां पर कोई कैमरा, ना वहां पर कोई और चेक किसी किस्म का, ना कोई कंटेंट एडिटर, कोई देखने पूछने वाला नहीं। बस शर्त यह है कि आपने इमरान खान के खिलाफ जितनी ज्यादा बकवास करनी है करें, उतना ज्यादा आपको नवाजा जाएगा। और अभी हाल ही में 2-3 नमूने जो हैं इन्होंने भर्ती किए हैं, वो पता नहीं 7.5 लाख रुपए के एवज, जिनको आपके टैक्स के पैसों से तनख्वाहें दी जा रही हैं सिर्फ प्रोपेगेंडा करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, गलाजत फैलाने के लिए, इमरान खान की किरदार कुशी करने के लिए और उनसे लोगों को मुतनफ़र करने के लिए। और इसका जो अब सबसे ज्यादा एक नजर आता है तरीका या वारदात, वो ये है कि जी जादू टूना, और इस चीज को ज्यादा से ज्यादा ये लोग प्रोपेगेट कर रहे हैं और बाकायदा एक एजेंडे के तहत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इनको लगता है कि जी ये जादू टूने करते थे। वैसे मैं एक बात को जरूर सेकंड करती हूँ कि जादू तो किया है इमरान खान ने, इसमें कोई शक नहीं। ये इमरान खान का जादू ही तो है जो इस वक्त मुल्क में सर चढ़कर बोल रहा है। ये जादू ही तो है कि वो बुजुर्ग जिनसे चलना मुहाल है, वो भी पीटीआई का झंडा उठाकर जलसों में, कन्वेंशंस में चलते जा रहे हैं। ये इमरान खान का जादू ही तो है कि वो बच्चे जिनकी उम्र इतनी भी कम होती है, जिनको रियासत और सियासत का मतलब तक नहीं पता है, वो भी नारा लगाते हैं तो इमरान खान का लगाते हैं। उनके नजदीक वजीर आजम का अगर कोई मतलब है तो वो मतलब है इमरान खान।
وہ بھی اس کے دیوانے ہیں, اس کو کاپی کرتے ہیں. یہ جادو ہی تو ہے کہ وہ خواتین جن کو صنف نازک کہا جاتا تھا آج صنف آہن بنی پڑی ہیں, جیلوں میں مقید ہیں, لیکن اس کے باوجود نعرہ لگاتی ہیں تو عمران خان کا لگاتی ہیں, تعریف کرتی ہیں تو اسی کی کرتی ہیں, اور وہ کہتی ہیں کہ عمران خان زندہ باد, اس کے خلاف بات نہیں کریں گے, بھلے جیلوں میں پڑے ہیں تو پڑے ہیں. اور یہ جادو ہی تو ہے کہ عمران خان کے لیے اس کے کتنے ہی کھلاڑی اپنا سر کٹوانے کو تیار بیٹھے. ایسا تو پہلے ہم نے کسی لیڈر کے لیے نہیں دیکھا سنا کہ کوئی اپنے قائد کے لیے جان بھی قربان کرنے کو تیار ہو. آج پی ایم ایل این والے بہت زور سے, بڑے شور سے مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے لوگ چھوڑ گئے, لیکن ان کے بارے میں بھی تو کچھ کہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جناب بھلے ہمیں جان سے مار دو جنید اکبر خان صاحب, ہم تو نہیں عمران خان کا ساتھ چھوڑنے والے, جان بھی چلی جائے پرواہ نہیں. اور کیا میاں نواز شریف کے لیے ان کا کوئی پارٹی لیڈر یہ کہہ سکتا ہے کہ نواز شریف کے لیے جان دے سکتا ہوں؟ کیا زرداری صاحب کے لیے ان کا کوئی لیڈر یہ کہہ سکتا ہے کہ ان کے لیے جان دے سکتا ہوں؟ تو یہ جادو ہی تو ہے عمران خان کا, یہ جادو ہی تو ہے کہ وہ تمام لوگ اب بولنے لگے ہیں جو اس سے پہلے نہیں بولا کرتے تھے. یہ جادو ہی ہے کہ جس نے اس وقت طالب علموں کو زبان دے دی ہے. یہ جادو ہی ہے کہ جو نوجوان نسل اس وقت قابو نہیں آ رہی, سوال کرتی ہے اور ببانگ دوہل کرتی ہے. یہ جادو ہی ہے عمران خان کا کہ وہ جیل کی ایک کال کوٹری میں بند پڑا ہے, لیکن ہر جگہ ہر جا اس کا تذکرہ ہے. یہ جادو ہی تو ہے کہ سب طاقتیں ان کے پاس ہیں, لیکن پھر بھی یہ خوف زدہ ہیں, اور وہ بند ہے لیکن آزاد ہے اور نڈر ہے, بہادر ہے. یہ جادو ہی ہے, یہ جادو ہی ہے کہ پاکستان میں آنکھ کھلتی ہے, صبح ہوتی ہے تو عمران خان سے متعلق خبریں چلنا شروع ہوتی ہیں اور رات ہوتے تک اسی کا ذکر رہتا ہے. یہ جادو ہی ہے کہ آپ شادی بیاہوں میں چلے جائیں, آپ یونیورسٹی کے کانوکیشنز میں چلے جائیں, آپ کسی ریسٹورانٹ میں چلے جائیں, آپ کسی پلے گراؤنڈ میں چلے جائیں, ہر جگہ وہی نظر آتا ہے, اسی کی بات ہوتی ہے اور اسی کا نام ہے. تو جادو تو ہے, اور جادو بھی ایسا جو سر چڑھ کر بول رہا ہے, جادو بھی ایسا کہ جس کا توڑ ابھی تک طاقتوروں سے ممکن نہیں ہو پایا. پچھلے 75 برس کا ہر حربہ آزما چکے, ہر گراوٹ کو چھو لیا, لیکن توڑ نہیں ہو پایا. تو جادو تو ہے, اور جادو بھی ایسا کوئی کہ جس کو سر چڑھ کر بولنا تو کہتے ہیں, وہ تو دیکھ ہی رہے ہم, لیکن ایسا جادو ہے کہ جو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا, جو ختم ہی نہیں ہو رہا. نہ جانے یہ جادو اب مزید کتنی دیر جاری رہے گا اور اس کے سحر میں کتنے لوگ جکڑے رہیں گے, کیونکہ ابھی تک تو یہ لوگ ٹوٹنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہے. بہرحال میں نے بات کی خواتین کی بھی. صنم جاوید صاحبہ بھی ان خواتین میں سے ہیں جو جیل میں ہیں, لیکن ابھی تک عمران خان کا ساتھ چھوڑنے پر تیار نظر نہیں آتی. ساتھ انہوں نے, ویسے وہ کون سا بیچاری کوئی پارٹی لیڈر تھی, ایک سپورٹر تھی, لیکن جس طریقے سے اس کو انہوں نے لیڈر بنا دیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ان کے لیے کہیں سے بھی الیکشن جیتنا کوئی مشکل کام نہیں, وہ بھی بغیر کیمپین کے. صنم جاوید صاحبہ کو 5ویں مرتبہ ضمانت مل گئی عدالت سے, لیکن اب ان کو 30 دن کے لیے نظر بند کر دیا گیا ہے ایم پی او کے تحت. تو وہی حربہ جو خدیجہ شاہ پر آزمایا گیا, وہی حربہ اب صنم جاوید صاحبہ پر بھی آزمایا گیا, اور ان کو بھی اب مزید باہر نہیں نکلنے دیا جائے گا. تو یہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے, اس کا نہ کوئی قانون سے لینا دینا ہے, نہ اس کا کوئی 9 مئی سے لینا دینا ہے, نہ اس کا کسی اور ضابطے سے لینا دینا ہے. اس کا معاملہ صرف اتنا صحیح ہے کہ عمران خان کے خلاف بولو, ورنہ ذاتی انتقام کا نشانہ بنے رہو گے. اور یہ اب دیکھتے ہیں کتنی دیر تماشا چلتا ہے. آگے بڑھتے ہیں جناب, بات کر لیتے ہیں کچھ جو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ الیکشن میں کیا پلان کیا جا رہا ہے. دھاندلی کا پلان کچھ اس قسم کا ہے جناب کہ سرور باری صاحب جو کہ فافن کے سربراہ ہیں, انہوں نے ایک اردو پوائنٹ جو آپ کو معلوم ہے ویب سائٹ بھی ہے اور ان کا سوشل میڈیا پہ ایک بڑا پلیٹ فارم ہے, ان سے گفتگو کرتے ہوئے ایکسپلین کیا ہے کہ کس طرح سے جو موجودہ ڈیٹا سامنے آ رہا ہے اس کو جب وہ پرانے لنک کر کے میچ کر کے اس کا موازنہ کر رہے ہیں, تو کچھ چیزیں انہوں نے بڑی ہوش ربا قسم کی بتائی ہیں. ان کے نزدیک بہت سارے گوسٹ ووٹرز جو ہیں وہ لسٹوں میں انکلوڈ کر دیے گئے ہیں, رجسٹر کر دیے گئے ہیں, جن کا کوئی وجود نہیں ہے, جس کو آپ عرف عام میں کہہ سکتے ہیں کہ جعلی ووٹر جو ہیں وہ ایڈ کر دیے گئے ہیں.
اور اس کا مقصد واضح طور پر یہ نظر آتا ہے کہ کسی خاص پارٹی کو اس کا فائدہ پہنچایا جائے گا۔ مثال کے طور پر وہ بتا رہے ہیں کہ مری میں جو ووٹر رجسٹر ہیں وہ کل آبادی کا 78% ہے، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ مری میں اگر 100 لوگ رہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 78% لوگ ووٹر ہیں اور صرف 22% ایسے ہیں جو ووٹر نہیں ہیں۔ اب یہ کیسے ممکن ہے؟ جو پاکستان جیسا ملک جہاں پر اتنی بڑی تعداد میں بچوں کی تعداد ہوتی ہے تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ مطلب اگر پاکستان کی آبادی اس وقت 24 کروڑ ہے تو 12.5 کروڑ کے قریب ووٹرز ہیں جن کی عمر 18 سال سے زائد ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مری میں جو 18 سال سے زائد عمر لوگ ہیں وہ اتنی زیادہ تعداد میں ہیں کہ 78% یعنی لگ بھگ 80% کے قریب ہیں؟ یہ پاسبل نہیں ہے کہ صرف 20% ایسے لوگ موجود ہیں یا بچے موجود ہیں جو 18 سال کی عمر سے کم ہیں۔ اسی طرح جیلم میں بھی وہ بتا رہے ہیں کہ جو رجسٹرڈ ووٹر ہیں وہ 75% دکھائے جا رہے ہیں، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ واضح طور پر آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ عام طور پر 48، 50، 55 یہ ریشو ہوتی ہے ووٹر جو رجسٹر ہوتے ہیں کسی پرٹیکولر علاقے میں یا حلقے میں، لیکن یہاں پر اگر 80%، 75% دکھائے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے 20-25% یا 15-20% جو ووٹر ہیں وہ رجسٹر جو کیے گئے ہیں وہ جعلی ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے نام کے اوپر وہ سارا ووٹ کسی بھی پارٹی کا بعد میں شو کیا جا سکتا ہے جس کو بھی جتانا مقصود ہو، اور وہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل لاڈلی پارٹی کون سی ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک میرا خیال ہے کہ پورا انہوں نے ایکسپوز کیا پلان، اس کے اوپر یقینی طور پر الیکشن کمیشن کو جواب دہ ہونا چاہیے۔ اس کو میرا خیال ہے کہ کوئی نہ کوئی جا کے یقینی طور پر چیلنج بھی کرے گا، کیونکہ یہ بہت بڑا ایک دھاندلی کا بلکہ دھاندلے کا پلان نظر آ رہا ہے۔ لاسٹلی میں کچھ بات کر دوں جی، کچھ دن پہلے کچھ لڑائی جھگڑا چل رہا تھا پی ٹی آئی کے مختلف لوگوں کا، تو بہت بغلیں بجا رہی تھی نون لیگ۔ بعد میں ہم نے دیکھا کہ دانیال عزیز صاحب اور احسن اقبال صاحب خود بھی آپس میں لڑ بھیڑ گئے اور بڑا آنر لڑ بھیڑ گئے۔ اس کے بعد دانیال عزیز صاحب کو ایک شو کاز نوٹس بھی جاری ہو جاتا ہے، جبکہ احسن اقبال صاحب کو لگ رہا ہے کہ بڑے میاں صاحبوں کی دونوں کی آشیرواد حاصل ہے۔ دانیال عزیز صاحب کا جو ایشو بتایا جا رہا ہے وہ یہ کہ ان کی جو حلقہ ہے اس میں سے کچھ احسن اقبال صاحب جو ٹکٹ جس کو دانیال عزیز صاحب دلوانا چاہتے ہیں، احسن اقبال صاحب وہاں پر کسی اور کو ٹکٹ دلوانا چاہتے ہیں، اور ان کی حلقہ بندی میں بھی کچھ انہوں نے مداخلت کی ہے احسن اقبال صاحب نے۔ تو اس طرح کا کوئی ان کا آپس کا مسئلہ مسائل چل رہا ہے، جس کے اوپر دانیال عزیز صاحب کو غصہ بھی تھا احسن اقبال صاحب کے اوپر۔ انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں مہنگائی کا سارا ذمہ دار احسن اقبال صاحب کو قرار دے دیا۔ احسن اقبال صاحب نے جوابی طور پر جو دانیال عزیز صاحب ہیں ان کے اوپر غصہ کیا، اور بعد میں انہوں نے ابھی ریسنٹلی بتایا کہ جی شو کاز نوٹس جب جاری ہوا ہے تو دونوں نے یعنی میاں شہباز شریف نے بھی میاں نواز شریف نے بھی دونوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے دانیال عزیز نے غلط کیا۔ تو بیسیکلی انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے اپنا وزن میرے پلڑے میں ڈالا ہے۔ تو یہ ہوا۔ اچھا، اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ دانیال عزیز اس پر بھی چپ نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے بیچ میں رگڑا لگا دیا مریم اورنگزیب صاحبہ کو بھی، اور ٹی وی پروگرام میں انہوں نے کہا ہے کہ جی مریم اورنگزیب صاحبہ کی وجہ سے پارٹی کو شدید نقصان پہنچا ہے، اور انہوں نے جو بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے وہ نہایت ہی کھوکھلا قسم کا تھا۔ 40 پریس کانفرنسیں کھوکھلی قسم کی آپ کروا دیں، اس سے بیانیہ نہیں بنتا، الٹا آپ کی پارٹی کی ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ تو سیاستدان نہیں ہیں، ابھی حادثے کے نتیجے میں سیاستدان بن گئی ہیں۔ تو خوب انہوں نے چڑھائی کی مریم اورنگزیب صاحب کی بھی کلاس لیتے ہوئے، اور اب یہ لڑائیاں جھگڑے جو ہیں وہ سرے عام ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف ویسے بعض لوگ اس پہ مریم اورنگزیب صاحبہ کو کہہ رہے تھے کہ جی واقعی ان کا بڑا وہ ہے۔ میں تو کہتی ہوں وہ تو بیچاری جو ان کو کہا جاتا ہوگا مریم نواز کی طرف سے وہ کر دیتی ہیں اپنے طور پر، تو وہ کوئی ڈیسیجن لینے کی پاور میں ہی نہیں ہے، نہ ان کا کوئی اتنا میرا خیال ہے کہ کوئی سپیس ہوگی ان کے پاس کہ وہ اپنے طور پہ کوئی اس طرح کے ڈیسیجن لے لیں۔ تو جو کہا سنا جو پالیسی میکنگ تھی وہ تو ساری مریم نواز صاحبہ کے ہاتھ میں تھی، تو وہ تو وہی کر رہی تھی جو وہ ان کو کہہ رہی تھی۔ تو مریم نواز کو اگر ٹارگٹ کریں دانیال عزیز صاحب تو بات سمجھ میں آتی ہے، مریم اورنگزیب بیچاری کو ٹارگٹ کر کے آپ نے کیا حاصل کرنا ہے۔ تیسری طرف جی مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے کافی حد تک ہی پی ایم ایل این سے الگ ہی ہیں آلموسٹ، اور اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ مفتاح اسماعیل صاحب کو پیپلز پارٹی سے بھی اور ایم کیو ایم سے بھی دونوں طرف سے شرکت کی دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ ہماری پارٹیز جوائن کر لیں، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ کافی یہ خبریں دے رہی ہے ذرائع ان کے کہ ان کی طرف سے شاید جو آفر ہے اسے قبول کر لیا جائے گا، لیکن ابھی تک مفتاح اسماعیل صاحب نے اس معاملے پر کوئی بھی کلیئرٹی سے جواب نہیں دیا، نہ کوئی اناؤنسمنٹ کی ہے۔ تو لیٹس سی کہ ان کی اگلی منزل کیا ہوتی ہے، لیکن فی الوقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہو وہ بھی پی ایم ایل این پر تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں کہ جس انداز سے
PMLN جانا چاہ رہی ہے الیکشن میں، یہ سارا متنازع بن رہا ہے. لاڈلے کا جو ایک ٹیگ لگ گیا ہوا ہے، جو ایک آبویس سی چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس نے تو پہلے ہی الیکشن کو متنازع کر دیا ہے. تو اس طرح کے الیکشن میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے الیکشن ہی نہیں لڑنا، کسی بھی ٹکٹ سے نہیں لڑنا، ذات بھی نہیں لڑنا. لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک PMLN کی طرف سے بہت زیادہ کوئی شاہد خاقان عباسی صاحب کے اوپر اس طرح سے تنقید نہیں ہوئی، نہ کوئی شو کاز جاری کیا جیسے کہ دانیال عزیز صاحب کو فوری طور پر جاری کر دیا گیا. تو یہ اندر کی جو کھچڑی ہے اب وہ زیادہ بڑھ رہی ہے، اور یہ وہ لوگ جو تماشا کل اڑا رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، چلے ان کے اوپر تو کوئی مشکل وقت آیا ہوا ہے، کوئی سمجھ آتی ہے کہ اس طرح کے ٹائم پہ لوگ آگے پیچھے ہو بھی جاتے ہیں. لیکن آپ تو بڑے اس وقت فیوریٹ بنے ہوئے ہیں. اس وقت تو یہ جو فصلی بٹیرے ہوتے ہیں، یہ تو باقاعدہ شوق ذوق سے اڑ کے آتے ہیں کہ جناب آج کل اس پارٹی کی گڈی چڑھی ہوئی ہے تو ہم نے اس پارٹی میں شامل ہونا ہے. اور یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ کس طرح سے جو لوگ شامل ہو بھی رہے ہیں وہ کوئی اتنے قداور لوگ نہیں ہیں، اور جو سیاسی پارٹیاں بھی اتحاد بنا رہی ہیں وہ بھی لٹکے منہ کے ساتھ بناتی ہیں، اور بعد میں وہ بھی ادھر ادھر ہو جاتی ہیں کہ نہیں ہم نہیں ایڈجسٹمنٹ کر سکتے. اور تیسری طرف آپ یہ دیکھ لیں کہ اپنے ہی لوگ ان کے جو ہیں وہ اس بات کو ریئلائز کر رہے ہیں کہ حلقے میں جا کر لوگوں سے ووٹ مانگنا اس وقت کس قدر مشکل ہو چکا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.